बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गदीर, कुरान, हदीस और अदब में, और ये है इसकी इस दूसरी जिल्द जिसको हम मिलकर पढ़ रहे हैं, जिसके मौलिफ हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी अल नजफ़ी और तर्जुमा और तलख़ीस अदीब असर मौलाना सैयद अली अख्तर रिजवी शऊर गोपाल पूरी हैं। आइए, ये जो है पार्ट हमारा, ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 2। हम पेज नंबर 19 से अपनी रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पर हेडिंग है पुरस्रार तरन्नुम। कुछ गैबी नगमे भी बयान किए जाते हैं जो दावत व तबलीग से मामूर हैं। उनमें इंसानों से खिताब है मगर कहने वाला गैर मरई है। ये बजाय खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात ही हैं। इससे शेर व शायरी की अज़मत का अंदाज़ा होता है कि इस्तदलाल की राहों में हक़ व सदाक़त ने किस तरह हरीफ को खुद सुपुर्दगी पर आमादा किया। तस्खीर क़ल्ब के सिलसिले में नसर के मुकाबिल नज़म ज़्यादा मौसर है। आमना बिन वहब ने विलायत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त गैबी आवाज़ सुनी। अब यहाँ पर जो गैबी आवाज़ सुनी गई वो अरबी में लिखी है और उसके नीचे लिखा है तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त एक बुत से आवाज़ पैदा हुई और सभी असनाम सजदा रेज हो गए। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया है और इसका हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 73 और जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 325। फिर नेक्स्ट जो अरबी की एक और इसी तरह लिखा है जिसका तर्जुमा शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है जी, लेकिन उसका हवाला है तारीख़ इब्न कसीर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 341 और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 415, और इसके अलावा अल खसाइस अल कबरी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 52 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 89। और ये अरबी ही है, ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं है। इसकी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तरदी अल मौलूद अनारत बेनूरा और जमी फ़जाजुल अर्ज़ बिरशर्क़ व वल मग़रिब। ये था जिसका हमने पढ़ लिया। और अब आइए हम किताब के सफ़ा नंबर 19 पर आ गए हैं। सॉरी, 19 से तो हमने आगाज़ किया था, हम तो सफ़ा नंबर 20 पर आ गए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वर्क़ा ने विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बुत के अशार सुने और फिर वो ज़मीन बोस हो गया। अवाम बिन जहील ये नाम है कि अवाम बिन जहील के जो यगूस, ये गैन वाव से यगूस बुत का मुनहित था, मीम नून हेते मुनहित था, उसने भी एक बुत की पुरस्कार आवाज़ सुनी। अब्बास बिन मरदास ने ज़मार के पास, अब हिज्जे कर देती हूँ, मरदास है मीम रे दाल अलिफ सीन और ज़मार की है ज़्वाद मीम अलिफ रे। तो अब्बास बिन मरदास ने ज़मार के पास एक बुत की आवाज़ सुनी कि बुत तबाही घाट लग गए और मस्जिद वाले कामयाब हो गए। उसके बाद अब्बास 300 आदमियों के साथ बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। आपने मुस्कुराते हुए वाक़या पूछा। जब उसने बयान किया तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई। एक खशई की वारदात भी कुछ ऐसी ही है, खे शीन एन छोटी है। खशई की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। इब्ने उमर ने भी अशार सुने, ऐसे ही एक शख्स से गुजरते हुए गैबी आवाज़ में बशारत रसूल सुनी। और यहाँ पर हवाला नोट कर लीजिए, अल बदायत वल नहायत, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 323 और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 419। फिर लिखा है कि इब्ने अब्बास ने भी एक दूसरे शख्स की रिवायत बयान की है और इसका जो हवाला है वो है अल खसाइस अल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 81। जी, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है जाद जीम एन दाल, जाद बिन कैस ने ज़माना जाहिलियत में हज के लिए जाते हुए यमन की वादियों में बासत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शेर सुने। और यहाँ पर हवाला है ईज़न अल जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 109 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 182। फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है कि तबक़ात तोए बे काफ अलिफ ते, तबक़ात बिन साद में
معبد میم عین بے دال کی بکری کا واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کے تھن خشک ہو چکے تھے اور برکت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دودھ دینے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے دن مکے والوں نے غیبی آواز بھی سنی، اور یہ ہے حوالہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 سے لے کر 215 سے 219، اور اس کے بعد بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 یہ بھی ہے۔ پھر لکھا ہے ابن زویب زال واو یہ بے، ابن زویب نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ہاتف کی آواز سنی۔ انورٹڈ کامہ میں کہ اسلام میں عظیم حادثہ رونما ہوا، حجاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، اب ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد 5 صفحہ نمبر 188 اور جلد 6 صفحہ نمبر 102، اور نمبر ہے حدیث کا 4865۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اب ذرا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق حواتف ملاحظہ فرمائیے۔ حواتف کی جے ہے واولف تے فے۔ لکھا ہے کفایہ گنجی میں ہے کہ ولادت علی علیہ السلام کے موقع پر ابو طالب علیہ السلام 2 شعر پڑھتے ہوئے کعبے میں داخل ہوئے تو برجستہ ہاتف کے 2 شعر سنے۔ اب یہ جو 2 شعر ہیں یہ عربی میں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا، اور سفر ہم کہاں کریں گے؟ صفحہ نمبر 21 پہ ہم پہنچیں گے، تو صفحہ نمبر 21 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پاک و پاکیزہ مولود آپ ہی کے خانوادے سے مخصوص ہے، خداوند عالم کی جانب سے اس کا نام علی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام کتنا خوبصورت نام ہے جو الہی صفت سے مشتق ہے۔ انورٹڈ کامہ یہاں پر کلوز ہو گئے ہیں، اور حوالہ نوٹ کیجئے کفایہ گنجی اور صفحہ نمبر 261 اور بریکٹ میں لکھا ہے 406۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ شبلنجی شین بے لام نون جیم چھوٹی ہے، شبلنجی نے لکھا ہے کہ وفات فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے کچھ اشعار قبر فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر پڑھے، تو جواب میں ہاتف نے آواز دی، میرا حبیب مجھ سے ہم کلام ہے، میں کیسے جواب دوں؟ میں شہر خموشہ میں مٹی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، مٹی نے میرا جمال ہضم کر لیا ہے، اس وقت تو محبت کے تمام رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، تم پر میرا سلام ہو۔ اور یہ ہے حوالہ آپ نوٹ کیجئے نور الابصار صفحہ نمبر 74 اور جلد نمبر 98۔ تو اس کے بعد اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اور یہ ہے لکھا ہوا کہ تاریخ ابن عساکر اور کفایہ گنجی میں ام سلمہ کی روایت ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کی رات غیبی آواز سنی گئی، اور یہ جو یہاں پر حوالہ ہمیں دیا گیا ہے کہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، پھر لکھا ہے کفایہ گنجی صفحہ نمبر 443۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر عربی کے اشعار ہیں، لیکن اس کے آگے نہ ترجمہ لکھا ہے اور نہ ہی کوئی اور بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے۔ ایھا القاتلون جلا جیم ہے لام الف حسینہ ابشروا بالعذاب والتنکیل کلو اہل السماء یدعو علیکم من نبی و مرسل و قبیل قد لعنتم علی اللسان ابن دال الف واو ہے صرف و موسیٰ و حامل الانجیل، یہ لکھا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے۔ زیر زبر پیش کچھ نہیں تھا، میں نے سب کچھ اندازے سے پڑھا ہے، اور میری اس کوئی غلطی کو درگزر کیجیے گا۔ اس میں حوالہ نوٹ کر لیجیے، ابن حجر نے اس کے 2 بیت نقل کیے ہیں، اور حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 193۔ اس کے علاوہ لکھا ہے ابن قولویہ کی کتاب کامل زیارت صفحہ نمبر 30 اور صفحہ نمبر 97 اور باب نمبر 29۔ چلیے جی آگے ہم چلتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ یہ جو عربی لکھی گئی غیبی آواز کا تو حوالہ آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ میں نے عربی جو لکھی گئی اس کا بھی حوالہ آپ تک پہنچا دیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے پرواز تخیل۔ اب لکھا ہے یہاں پر کہ یہاں قرآن و سنت کی برکت سے ایسے صحابہ کرام کی شعری کاوشوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اپنے آہنگ ترنم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگجو بہادروں کی طرح شرک کی شیرک کاٹتے تھے۔ وہ شاہین
کی طرح دل و جگر اور سماعتوں میں گھس جاتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ شعری تلوار اور ترنم کے مہلک تاثیر لیے دشمنان اسلام سے نبرد رہتے۔ ان میں اہم ترین یہ ہیں، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، عباس این میم نبی، پھر کوما کعب بن مالک، کاف این بے کعب بن مالک، پھر کوما عبداللہ بن رواحہ، رے واو الف ہے، پھر ہے کوما حسان بن ثابت، ہے سین الف نون، پھر کوما نابغہ جعدی، کوما زرار اسدی، کوما زرار۔ اب اس کوما کے بعد لکھا ہے زرار قرشی، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم آگے پیج 22 پہ، اور کوما قیس بن سرما، سواد رے میم ہے، پھر نعمان بن اجلان، عین جیم لام الف نون، پھر کوما امیہ بن سلط، سواد لام تے، پھر ہے کوما کعب بن ظہیر، کوما عباس بن مرداس، کوما طفیل غنوی، کوما کعب بن لمز لام میم زوئے، پھر کوما پھر مالک بن عوف، کوما سرما بن ابی انس، کوما قیس بن بحر عبداللہ بن حرف، وحیر بن ابی سلمی، سراقہ بن مالک، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس روحانی جہاد نے اس قدر اجتماعی تاثیر پیدا کی کہ عورتیں بھی ترنم کے جوت لگانے لگیں۔ انہوں نے بھی مدھم سروں میں عرفانی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کا احساس فرض بھڑکایا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام بڑے دلگداز اشعار کہتی تھیں، نیز عثمان کی خالہ سعدی بنت کریز کافر یزے اور اب نام پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے حوالہ جات بتاتی ہوں یا ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں۔ سعد بن کریز جو ہیں ان کا حوالہ الگ دیا ہوا ہے، اس کے بعد شیمہ بنت حارث ان کا الگ حوالہ ہے، پھر نام ہے ہند بنت ابان، یہ بھی سب ان کے نام ہیں، یا پھر چلیے ہم ساتھ ساتھ ہی بتاتے جاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے جو میں نے نام بتایا تھا وہ تھا عثمان کی خالہ سعدی بنت قریز کاف رے یہ زے، اور ان کا حوالہ لکھا ہے الاسباء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327 اور 328 اور نمبر 539، یہ 3 دی گئے۔ اس کے بعد آگے چلتے لکھا ہے شیمہ بنت حارث، ان کا حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344 اور ساتھ آگے بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 633۔ پھر اس کے بعد ہے ہند بنت ابان الف بے الف نون، ان کے لیے حوالہ جات نوٹ کیجئے طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 اور بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جلد 2 صفحہ نمبر 331۔ اس کے علاوہ اگلی کتاب اسی کے حوالے میں ہے اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 559 اور بریکٹ پہ لکھا ہے نمبر 7333۔ پھر اس کے بعد کوما کے بعد الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421 اور بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 1086۔ تو یہ ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے جو کہ بیان کیے گئے تھے ہند بنت ابان کے بارے میں۔ پھر اگلا نام ہے خنسا بنت عمرو، خے نون سین الف، خنسا بنت عمرو، اور اس کا حوالہ اس میں حوالہ جات ہیں وہ ہیں الاستیعاب مطبوعہ برحاشیہ الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 اور 96 اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 3317۔ پھر کوما ہے، اس کے بعد اگلی ہے کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441 اور بریکٹ پہ لکھا ہے نمبر 6876، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور ہم نے یہ جو حوالہ تھا یہ پڑھا ابھی خنسا بنت عمرو کے حوالے سے۔ اب اگلا نام ہے رفیقت بنت ابی سیفی، رے فے یہ قافتے ہے، رفیقت بنت ابی سیفی، سیفی کی ہجے ہے، سواد یہ فے چھوٹی ہے۔ آئیے ان کے بارے میں حوالہ جات نوٹ کیجیے اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 455 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 اور نمبر 6919 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 جو کہ اور اس میں بریکٹ پہ لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت اروی بنت عبد المطلب ان کے بارے
है हवाला तबक़ात अल-कुबरा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 142 और 143, और जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 325 पे हमको ये मालूमात मिलेंगी। और इसके बाद हम इससे आगे चलने जा रहे हैं। और ये लिखा है कि हज़रत अरवी बिनते अब्दुल मुत्तलिब के अशार भी तारीख़ों में मौजूद हैं, जो ये किताब जिसका भी हमने पढ़ा। फिर आगे लिखा है कि इनके अलावा आतिका, सफ़िया, हिंद, उम्मे सलमा, आतिका बिनते ज़ैद और उम्मे ऐमन के भी अशार मरवी हैं। और यहाँ पर हवाला है तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 144, 148। फिर ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 333 और 326, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर मनाक़िब इब्न शहर आशूब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169, और फिर ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर सफ़ा नंबर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 300 और 301। दोबारा पढ़ लेते हैं। मनाक़िब इब्न शहर आशूब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 300 और 301, ये इसके हवाला जात थे। इससे आगे चलते हैं। हज़रत आयशा को बहुत ज़्यादा अशारियात थे। वो कहती थी कि मुझे लबीद, लाम बे ये दाल, लबीद के 12 अशार याद हैं। और ये है हवाला अल इस्तिआब मतबुआ बरहाशिया अल असाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 328 और जिल्द नंबर 2233, अल किन्जुल मदफून सफ़ा नंबर 236, और आगे लिखा है सफ़ा नंबर 884, ये भी यहीं इसके साथ ही लिखा है। तो यूँ हमने ये तमाम हवाला जात पढ़ लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आ गए हैं, शेर और शुअरा आइम्मा की नज़र में। कुरान और सुन्नत से मुस्तआर नज़में दीनी नुसरत भी थीं और मुजाहिदा भी। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का ज़माना भी उनकी पजीराई से भरा है। शुअरा दूर दूर से आइम्मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़रीन क़साइद लेकर आते और तहसीन व इनाम से निहाल होकर वापस जाते। आइम्मा अलैहिस्सलाम की ये अदब नवाजी शेर व शायरी की अहमियत में इजाफ़ा कर चुकी हैं। अब बज़्म शेर में जाना हिमायत दीनी और तक़र्रुब खुदाबंदी के मुतरादिफ है। शेर गोई को इबादत करार दिया गया है। कभी कभी तो ये शेर गोई अजीम तर आमाल व इबादत पर मुक़द्दम कर दी जाती है। पेज 23। चुनाचे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कमियत ने हज के मौके पर अर्ज़ किया, कुर्बान जाऊँ, कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, ये मोहतरम अय्याम हैं। तो कमियत ने अर्ज़ किया कि ये तो आपकी मदह में हैं। ये सुनकर आपने अपने साथियों को बुलवाया और क़साइद लामिया सुनकर दुआएं दी। 1000 दीनार और खिलत भी मरहमत फरमाया। उसकी तफसील कमियत, हमीरी और दाअबल के हालात में आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इज्तिमाई और दीनी मुफादात के पेश नज़र आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम शुअरा के आमाल व किरदार से सरफ नज़र फरमाते थे। अगर आमाल ख़राब होते थे तो दीनी अशार की वजह से उनकी बदकिरदारियों पर इस्तग़फ़ार फरमाते और मोमिनीन को ताकीद फरमाते कि उनसे मोहब्बत व अक़ीदत रखें। कभी फरमाते कि खुदा से बईद नहीं है कि वो हम मेरे दोस्तों और मद्दाह करने वालों को बख्श दे। कभी सवाल करते कि क्या दोस्त दारान अली अलैहिस्सलाम को बख्श देना खुदा के लिए बड़ी बात है। यकीनन दोस्त दारान अली अलैहिस्सलाम के कदम फिसलते हैं तो उसका दूसरा कदम इस्तवार कर दिया जाता है। और यहाँ पर हवाला है, इस हाशिए में लिखा है इसके बारे में कि मज़कूरा अहादीस को सैयद हमीरी है मीम ये रे छोटी हमीरी, अबू हुरैरा और दूसरे शुअरा गदीर के हालात के ज़िंदगी में मुलाहिज़ा किया जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इस मामले में आइम्मा अलैहिस्सलाम की ये सीरत आईनी हैसियत रखती है कि तबलीग दीन में क्या तरीक़ा अपनाया जाए, दौलत किस तरह सर्फ की जाए। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की वसीयत है कि मेरे माल से नौहा खानों के लिए इतना रुपया वक्फ़ कर दो ताकि 10 साल तक जब हाजी मिना में जमा हों तो मेरे ऊपर नौहा खानी करें। और ये है हवाला उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 360 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 117 और हदीस नंबर 1। आइए आगे चलते हैं।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا منشا تھا کہ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں وہیں نوحہ خوانی کی جائے تاکہ سنگلاخ زمینوں پر مودت بارآور ہو۔ اس نوحہ خوانی کی ہر سال تجدید ہونی چاہیے تاکہ مسلمان سال بسال مکتب اہل بیت علیہ السلام کے حقائق سے آشنا ہوں، محبت جوش مارے، اور اسی سے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا رمز بھی واضح ہوتا رہے، رے میم زے واضح ہوتا ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر شعراء اہل بیت علیہ السلام ظلم و ستم کا نشانہ بنے، کیونکہ مجالس و محافل میں ان کی دسیسہ کاریاں واضح کی جاتی تھیں۔ دال سین یہ سین ہے۔ اور اب ہم آگئے پیج 24 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے شعر اور شعراء بزرگان دین کی نظر میں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فقہا اور بزرگان دین نے بھی سیرت ائمہ پر عمل کرتے ہوئے تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کی بقا و استحکام کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ انہوں نے شعراء کی طرف بھرپور توجہ فرمائی اور انعامات سے نواز کر تشویق پیدا کی۔ تے شین واو یہ قاف پیدا کی۔ چنانچہ انہوں نے معارف اسلامی کی کتابوں کے ساتھ شعری کتابیں بھی تالیف کیں اور ان کی شرحوں شین رے ہے واو نون غنہ شرحوں کے انبار لگا دیے۔ شیخ کلینی کی ادب اور شعر پر بھی ایک وقی واو قاف یہ عین وقی تالیف ہے۔ عیاشی کی ایک کتاب معارض الشعر بھی ہے۔ صدوق نے بھی عروض عین رے واو زواد عروض پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جلودی جیم لام واو دال چھوٹی ہے جلودی نے مدح علی علیہ السلام پر مشتمل اشعار کا انتخاب تالیف فرمایا۔ استاد ابو الحسن شمشاتی شین میم شین الف توئے چھوٹی ہے شمشاتی، شیخ مفید اور علم الہدا وغیرہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان شیعہ علماء اور دانشوران تشیع نے ائمہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کے مواقع پر محافل و مجالس کا انعقاد کر کے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا احیاء کیا۔ خاص طور سے عید اکبر، عید غدیر کے دن شعراء جمع ہو کر اپنے قصیدے سناتے، اسے باہمی محبت پروان چڑھتی۔ سرمستان اہل بیت علیہ السلام ان محافل میں صلہ و انعامات سے نوازتے۔ دنیاوی اجر کے علاوہ آخرت کے ثواب کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ترقی یافتہ روش لوگوں میں متواتر مودت کے احساسات و جذبات جگاتی رہی۔ آیت اللہ بحر العلوم بحر الف لام عین لام واو میم بحر العلوم، اور شیخ کاشف الغطا الف لام غین توئے الف حمزہ، اور شیخ کاشف الغطا نے بڑی دقی دال قاف یہ عین دقی پیش قدمیاں کیں۔ آج کل امام شیرازی اس سلسلے میں پیش ہیں۔ انہوں نے آقائے سید حیدر ہلی کو انعام دینے کے سلسلے میں حاجی مرزا اسماعیل سے رائے لی تو 100 لیرہ انعام دینا طے پایا۔ لام یہ رے اور ہے 100 لیرہ انعام دینا طے پایا۔ آپ سید حیدر کے گھر خود تشریف لے گئے اور ان کے بہترین قصیدے پر انعام دے کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ آیت اللہ مرزا علی بھی اپنے والد کی طرح محفل مقاصدہ کا دورہ چلاتے ہیں۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ یہ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں جو کہ بالکل آخری کی 3 لائنیں ہیں۔ اس صفحے پر لکھا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے پہلی صدی کے شعراء کو درج کر کے انہیں کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے، نیز فضائل اہل بیت علیہ السلام کی روایات اہل سنت کے توئر قاف طرق سے نقل کی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ارباب نظر اس وسیلے سے شعراء کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکیں گے۔ اور اب آخر میں لکھا ہے وسلام عبد الحسین الامینی۔ تو یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، اور اب ہم آگے چلتے ہیں یعنی نیکسٹ صفحے کی جانب، اور وہ صفحہ نمبر ہم نے یہ تو 24 پڑھا تھا نا، اور اب ہم صفحہ نمبر 25 پر ہیں جہاں پر لکھا ہے اندلیبان غدیر، اور یہ صدی کے حساب سے ہم اس کتاب میں پڑھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اندلیبان غدیر کے نیچے لکھا ہے پہلی صدی ہجری، یعنی پہلی صدی ہجری کے حوالے سے جانیں گے، اور اس کے نیچے جو نام لکھے ہیں آئیے وہ پہلے نام پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 امیر المومنین علی بن ابی طالب، 2 حسان بن ثابت انصاری، 3 قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، 4 عمرو بن عاص بن وائل، اور 5ویں نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے محمد بن عبداللہ حمیری۔ آئیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ پیج 26 خالی ہے۔ پیج 27 پر ہم اب
نام بنام جو کہ ہم نے یہ شروع میں یہاں پہ پڑھے ہیں ابھی 5 نام، اس میں سب سے پہلا نام تھا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام۔ تو ہم یہ پیج 27 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر یہی ہیڈنگ ہے، نمبر 1 حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے برکت کے پیش نظر کتاب کا آغاز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تذکرے سے کیا جا رہا ہے۔ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور عربی ادب کے معیار و خصوصیات کی سب سے زیادہ آشنائی رکھتے تھے۔ آپ نے بھی حدیث غدیر کا مطلب یہی سمجھا کہ پیغمبر کی طرح امام علیہ السلام کی اطاعت بھی لوگوں پر واجب ہے۔ اس سلسلے میں یوں نغمہ سرائی کی۔ اچھا، اب جو یہ نغمہ سرائی کی گئی ہے یہ عربی میں ہے اور اس میں جو حوالہ جات دیے ہوئے ہیں آئیے پہلے وہ نوٹ کر لیجئے، پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اس میں حاشیے میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں تفصیل سے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 397 میں سحری کا لفظ ہے، سواد ہے رے چھوٹی ہے، یہ لکھا ہے۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 اور خطبہ نمبر 56 پر۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن حجر ہے جیم رے کی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 133 پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا حوالہ ہے ابن شہر آشوب کے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194 پر، اور یہ موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلامہ ما بلغت ادان حلمی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کو عربی کا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کی جو شاعری ہے، نغمہ سرائی ہے۔ لکھا ہے انورٹڈ کامہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر میرے بھائی اور میری ہی طرح شجر ہدایت کی شاخ ہیں۔ سید الشہداء حمزہ میرے چچا ہیں۔ ملائکہ کے ساتھ صبح و شام جنت میں پرواز کرنے والے جعفر میرے حقیقی بھائی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میری سکون دل اور گھر والی ہے، میری رفیقہ حیات ہے، اس کا گوشت پوست میرے خون اور گوشت پوست سے وابستہ ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں سبط بیٹے، بریکٹ میں لکھا ہے بیٹے، بطن فاطمہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، پھر کس کا حصہ میرے برابر ہو سکتا ہے؟ تم سب کے مقابلے میں پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور فقط میری سوجھ بوجھ کا نتیجہ تھا۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ میری ولایت تم لوگوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں واجب قرار دی ہے۔ اب اس کے بعد اس پر پھٹکار خدا کی مار جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم نے نغمہ سرائی کا ترجمہ پڑھا، اور ہم صفحہ نمبر 28 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ ہے نظم کا تحقیقی تجزیہ۔ آئیے مل کر یہ تجزیہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ اشعار معاویہ کے خط کے جواب میں لکھے تھے۔ معاویہ کا خط اس مضمون پر مشتمل تھا، انورٹڈ کاما، میرے پاس بھی فضیلتوں کی بھرمار ہے، میرا باپ زمانہ جاہلیت میں امیر تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے بادشاہی مل گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالہ ہوں، مومنین کا مامو جان ہوں، کاتب وحی ہوں، اور انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا انورٹڈ کاما، یہ کلیجہ چبانے والی ہند کا فرزند ڈینگو سے مجھ پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے پھر آپ نے پاس بیٹھے ہوئے ایک جوان سے فرمایا کہ لکھو۔ معاویہ نے ان شعروں کو پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ خط جہاں تک ہو سکے چھپاؤ، خبردار اگر شام والے پڑھ لیں گے تو علی علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس طرح نامہ مبارک کو شام والوں سے دور رکھنے کا حکم دیا۔ تمام امت یقین کرتی ہے کہ یہ اشعار حضرت علی علیہ السلام کے ہیں اور اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے اہل حدیث کی ایک چھوٹی سی ٹولی نے اس کے مندرجات کے پیش نظر بحث و تحقیق کا مورد قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی تردید میں کوئی معمولی بات بھی سامنے نہ آ سکی۔ ہم آگے یہ بتائیں گے کہ یہ قصیدہ حضرت کے مشہور قصیدوں میں سے ہے اور اکثر معتبر حفاظ الف زوئے حفاظ اور موثق راویوں نے جو اپنی عرق ریزیوں کے لیے مشہور ہیں اس کی روایت کی ہے۔ بزرگ علماء اہل سنت نے بحیقی بے یہ
قاف چھوٹی بیہقی ہے یا بہیقی سے نقل کیا ہے کہ ان شعروں کو یاد کرنا تمام دوست داران علی علیہ السلام پر واجب ہے تاکہ وہ علوی فضائل و مناقب سے واقف ہو سکیں۔ شیعوں میں جن راویوں نے ان اشعار کی روایت کی ہے ان میں یہ ہیں۔ آئیے ہم ان کی تعداد بھی آپ کو ساتھ ساتھ پہلے میں بتاتی ہوں، لیکن یہ پہلے بتا دوں کہ ہم صفحہ نمبر 29 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو کل تعداد دی گئی ہے وہ 11 تعداد دی گئی، 11 نام ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ مفید رحمۃ اللہ نے پورے قصیدے کو الفصول المختارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 اور صفحہ نمبر 226 پر درج فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان شعروں کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ کوئی ان کا منکر نہیں۔ ان کی شہرت کا حال یہ ہے کہ عوام و خواص کی زبانیں زد ہیں۔ ان شعروں سے واضح ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام سابق الایمان ہیں۔ انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق حقانیت اسلام کا اعلان کیا۔ ان شعروں میں اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی امام ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سامعین یہاں پہ جو نمبر 1 پہ ہم نے پڑھ لیا، اب 2 سے لے کے ٹوٹل 11 ہیں۔ آئیے نمبر 2 پہ لکھا ہے کراجگی کاف رے الف جیم کاف چھوٹی ہے، کراجکی کی کنز الفوائد صفحہ نمبر 122 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے ابو علی فتال فیت الف لام فتال نیشا پوری کی روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 76 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابو منصور تبرسی کی احتجاج اور صفحہ نمبر 97 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 اور ساتھ ساتھ حدیث کا مطلب ہوگا لکھا ہے 93 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے ابن شہر آشوب کی مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ 6 نمبر پہ ہے ابو الحسن اربلی الف رے بے لام چھوٹی ہے، ابو الحسن اربلی کی کشف الغمہ صفحہ نمبر 92 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں 7ویں نمبر پہ نام ہے ابن سنجر سین نون جیم رے، ابن سنجر کی تجارب السلف صفحہ نمبر 42۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے شیخ علی بیاض کی صراط المستقیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ 9ویں نمبر پہ نام ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کی علامہ مجلسی کی بہار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112 اور جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 238۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے سید صدر الدین علی خان کی الدرجات الرفیع صفحہ نمبر 77۔ پھر 11ویں نمبر پہ شیخ ابو الحسن شریف کی ضیاء العالمین میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا، 11 پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے اہل سنت کے جن راویوں نے اس قصیدے کا ذکر کیا ہے، آئیے ان کے نام پڑھتے ہیں۔ اور یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل تعداد اس وقت اس کتاب میں 26 ہیں۔ ہم 26 پڑھیں گے اور اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے پیج 29 سے اور اس کو پڑھتے پڑھتے ہم پیج 31 تک جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ اہل سنت کے جن راویوں نے اس قصیدے کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے حافظ بیہقی بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، حافظ بیہقی پورا قصیدہ نقل کر کے حفظ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ نام لکھا ہے ابن الشیخ کتاب الف باجیم اور صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 پر لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا شرف انتہائی بلند ہے، سب سے پہلے اسلام لائے، فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر ہیں۔ جس وقت آپ کے بعض دشمنوں نے فخر و نازش کی دکان سجائی تو آپ نے چند شعروں میں اپنے مفاخر بیان کیے اور چچا حمزہ بھائی جعفر کا تذکرہ کیا، پھر ولایت کے شہر کو لکھ کر کہا کہ اس شعر سے مراد حدیث من کنتو مولا ہے۔ اب تیسرے نمبر میں نام ہے حافظ کندی نے اس کے 5 شعر لکھے ہیں، ملاحظہ کیجئے المجتنی جلد صفحہ نمبر 39 اور 26۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے یاقوت حمودی ہے میم واو چھوٹی یاقوت ہموئی ہاں بالکل یہ میں نے ہجے کر دیے، لکھا ہے یاقوت ہموئی نے منجم الادبا
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 266 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 48 پر 6 شعر لکھے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے ابن طلحہ شافعی نے مطالب السؤول صفحہ نمبر 11 طبع ایران پر۔ 6 نمبر پہ ہے سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص الامت صفحہ نمبر 62 اور صفحہ نمبر 107 پر۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 خے 56 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، اس پر لکھا ہے۔ پھر 8ویں نمبر میں پہ لکھا ہے نام ابن یوسف گنجی نے مناقب صفحہ 41 پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ نام ہے سعید الدین فرغانی نے شرح تائیہ ابن فارز میں۔ پھر 10ویں نمبر پہ ہموینی ہے میم واو یہ نون چھوٹی ہے، ہموینی نے فرائد سین میم تو یہ نون فرائد السمتین میں اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 اور ہے 355 اور باب 70۔ پھر 11ویں نمبر پہ ابو الفدا نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پر۔ پھر 12ویں نمبر پہ لکھا ہے زرندی زیر نون دال چھوٹی یعنی نظم در رس متین دال رے الف لام سین نیم تو یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے 97 پر۔ پھر 13ویں نمبر پہ ہے ابن کثیر شامی نے بدایا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 8 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 وقایا سن 40 پر۔ اب لکھا ہے نیکسٹ 14 نمبر پہ خواجہ پارسا حنفی نے فعل الخطاب میں کتاب 40 تاج الاسلام سے۔ پھر 15ویں نمبر پہ ابن صباغ سواد بے الف غین ابن صباغ نے فصول المہمہ صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 32 پر۔ اب 16ویں نمبر پہ خواند میر نے حبیب السیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر۔ 17ویں نمبر پہ ہے ابن حجر نے سوائق صفحہ نمبر 79 جلد نمبر صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 132 پر۔ پھر 18ویں نمبر پہ لکھا ہے علی متقی نے کنز الاعمال میں کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 392 اور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 112 اور حدیث نمبر 366 پر۔ اور 19 نمبر پہ نام لکھا ہے اسحاق نے لطائف اخبار الدول صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 49 پر۔ 20ویں نمبر پہ نام ہے حلبی شافعی نے سیرت نبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 پر۔ 21ویں نمبر پہ ہے شبراوی شین بے رے الف واو چھوٹی ہے شبراوی نے اتحاف بحب الاشراف صفحہ نمبر 181 پر۔ 22ویں نمبر پہ سید احمد قادین نے ہدایت المرتاب پیج 153 پر۔ 23ویں نمبر پہ نام ہے سید محمد آلوسی الف مد آ لام واو سین چھوٹی نے شرح عینیہ عبد الباقی صفحہ نمبر 78 پر۔ 24ویں نمبر پہ ہے قندوزی قاف نون دال واو زے چھوٹی نے ینابع المودت صفحہ نمبر 291 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 باب 59 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 اور باب 65 پر۔ 25ویں نمبر پہ لکھا ہے زینی وحلان زے یہ نون چھوٹی ہے اور دہلان ہے شاید دال ہے لام الف نون نے سیرت نبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 مطبوعہ برحاشیہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر۔ اور لاسٹ یعنی 26ویں نمبر پہ لکھا ہے شنقیطی شے نون قاف یہ توئے چھوٹی ہے شنقیطی نے کفایت الطالب صفحہ نمبر 36 پر۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے توجہ طلب۔ جی ہاں یہ ہیڈنگ ہے توجہ طلب۔ لکھا ہے ابن عساکر نے ایک شعر میں لفظ سحر اور سحرا و رختن سواد ہے رے الف واو رے خے تے نون کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا شعر ہے اور یہ اس کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ پہلے بتا دیتی ہوں کہ لکھا ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 315 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 59۔ اب یہ عربی میں ہے، لکھا ہے کہ محمد النبی اخی و سحری احب الناس کلہم الیہ یا الف لام یہ الف لکھا ہے بس۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں ابن عساکر دھوکہ کھا گئے ہیں، انہوں نے دوسرا مصرع ابو الاسود
دوئلی کا لکھ مارا ہے، اور وہ پھر عربی میں میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. لکھا ہے بنو ام النبی و اقرب احب الناس کلہم علیہ. یہ پڑھ لیا ہم نے. اب اس کے بعد لکھا ہے غلطی کی تصحیح، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مصر کے اساتذہ لغت سے غدیر خم کی لفظی صحت اور اوجل ہوگی یا پھر سیرت کی کتابوں میں اس نام اور قصے کو تلاش نہ کر سکے ہوں گے. ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ غدیر خم ایک مشہور جنگ کا واقعہ ہے. مجھے تو اس تجاہل سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا ہی معاملہ چکانا چاہتے ہیں یا مسلمان کو جہالت کے دلدل میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ ان دانشوروں نے اپنی تالیفات میں اس صحیح لفظ کو حیرت ناک طریقے پر نظر انداز کر دیا ہے. ایک صاحب ہیں ڈاکٹر احمد رفائی. آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا شعر نقل کر کے یوں ریڑھ ماری کہ وا وسانی النبی علی اختیار بیعت و غدات غدیر خم. اس سے بھی زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ کتاب کے آخر میں شہروں، آبادیوں اور دریاؤں کی فہرست بنائی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ کئی جگہ پر غدیر کا نام آیا ہے فہرست سے بالکل اڑا دیے ہیں. اور یہ حوالہ ہے یہاں پہ منعجم الادباء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 48. پھر آگے لکھا ہے کہ استاد محمد حسین نے کتاب سمار القلوب کی تصحیح کی ہے، باوجود اس کے کہ صفحہ نمبر 511 پر 4 جگہ غدیر خم کا نام آیا ہے، بصورت غلط غدیر لکھ مارا ہے. حالانکہ نسخے میں غدیر خم درج ہے. اور کتاب لطائف اخبار الدول کے مصحح نے صفحہ نمبر 49 پر کہ جو مصری میں چھپی ہے بیت ولایت کی اس طرح اصلاح کی ہے کہ وجب طاعتی فرضا علیکم رسول اللہ یوم غدایر ہمیں. لکھا ہے نیچے کہ بات مصری چھاپوں کی نہیں، دوسری جگہوں کی مطبوعات میں بھی آپ اسی قسم کی اناد آمیز بے توجہی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے پڑھ لیا ہے اور نیکسٹ ہیڈنگ ہم انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں مل کے پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.